Hello ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me Mohammad Hamza Mohammad and you are watching program हमारी सेहत, Our Health. एक बड़ी कमाल की सेइंग है और ये सेइंग किसकी है, कोटेशन किसकी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि कहा क्या है. गौर से सुनिएगा. वो कहते हैं द एबिलिटी टू ब्रीथ इज अ गिफ्ट. वेक अप ग्रेटफुल ईच डे फॉर दैट गिफ्ट. यानी ये जो हमारी सांसें हैं ये बहुत बड़ी नेमत है और ये किसी नेमत से कम नहीं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. कभी किसी खामोश एनवायरनमेंट में, किसी साइलेंट एनवायरनमेंट में बैठिएगा, आंखें बंद कीजिएगा और लंबा गहरा सांस लीजिएगा. उस सांस की आवाज़ को सुनिएगा और शुक्र अदा कीजिएगा कि कितनी बड़ी नेमत है. इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपकी सांस चल रही है, अगर आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म चल रहा है, तो वो आपकी एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है. यानी मैं और आप जिंदा हैं, ये शो कर रहा है. वो हम सुबह उठते हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हमें उठते के साथ शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी सांसें चल रही हैं, हम अलाइव हैं. टॉपिक पर चलते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स इमेजिन अ स्कूल. एक स्कूल जहाँ पर किंडरगार्टन की क्लास हो रही है, वो क्लास जिसमें छोटे छोटे क्यूट से बच्चे, वो बच्चे जिन्हें हम कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो बच्चे अपनी दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं. बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें तकलीफ़ होती है तो वो रोते हैं, वरना खेल कूद में लगे हुए होते हैं. उस क्लास में बच्चे अपना काम, अपनी चीज़ें कर रहे हैं और इतनी ही देर में क्लास के कॉर्नर पर एक बच्चा खांसना शुरू कर देता है. एक बार, दो बार, और उसकी खांसी बड़ी ख़तरनाक आवाज़ में होती है. टीचर को आवाज़ जाती है, टीचर भागते हुए उसके पास जाती है और उसको इन्हेलर देती है. इन्हेलर क्या होता है ये भी आगे आपको पता चल जाएगा. इन्हेलर देती है और उसकी वजह से, क्योंकि वो बच्चा जो है अस्थमा का पेशेंट होता है, जिसे आमतौर पे एज़मा कहते हैं, तो दमा उर्दू में कहा जाता है. आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो डिपार्टमेंट है, OICD, ओजा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीजेज, और साथ ही साथ ये वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी के सिंध चैप्टर के. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर फैसल फैयाज जुबैरी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह. सर स्टार्ट करेंगे, टॉपिक पर बात करेंगे. हाँ, क्यों नहीं. लेकिन एक बात बताएं सर, आपको तकरीबन कितने साल हो गए इस फील्ड में एज अ डॉक्टर? MBBS किए हुए आपको काफी साल हो गए. अंदाज़न सर 20 साल. ग्रेजुएटेड 1998. ओके, 2025 में. या सर इस पूरी जर्नी को तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक बात बताएं, डॉक्टर बनने का क्या रीज़न था? व्हाट वाज द रीज़न? देखिए, दो बातें कि इन्फ्लुएंस होता है, हमेशा पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस आता है. जब बच्चा अपने वालिद साहब को देखता है, मेरे वालिद साहब डॉक्टर अच्छा थे, गोल्ड मेडलिस्ट है. पल्मोनोलॉजी नहीं, वो जनरल प्रैक्टिशनर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने वर्क के. थर्ड बैच ऑफ लियाकत मेडिकल कॉलेज, जामशोर, हैदराबाद से ताल्लुक़ है. तो डॉक्टर फैयाज अहमद जुबैरी नाम था. खैर, उनको देखते हुए रोज़ जाना उनका क्लिनिक, ये इंस्पिरेशन होती है. सही. तो फिर कुछ शौक भी पैदा हो गया, बस इस तरह इसमें आ गए. सर इतने साल हो गए, कोई पेशेंट आपको याद रह गया हो? पेशेंट तो एक कही है, बहुत हो गए, लेकिन एक पेशेंट हर लिहाज से याद है. कुछ की अच्छी यादें हैं, कुछ की शायद इतनी अच्छी यादें नहीं है. अच्छी ज्यादातर तो अच्छी यादें हैं. तो ये चीजें तो होती हैं. सर कोई एक पेशेंट की यार ये थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा. आगे सोच के ऐसा क्या मैं उसमें, और इस रिलेशन में हमारे आज के टॉपिक के रिलेशन में हो सकता है, अस्थमा का भी हो सकता है, या ये पेशेंट आया था और बड़ा प्रॉब्लम में. हाँ, देखिए, ये मैं आपको जनरल बात कर लेता हूँ. लेट्स पुट इट दिस वे कि बेसिकली जो हम जो देखते हैं ना, अस्थमा में जो चीज़ें हैं, वो अस्थमा की लोगों की डायग्नोसिस में मसला है इस बीमारी में कि लोग सही तरह डायग्नोस नहीं कर पाते. मैं ये फील करता हूँ. और दूसरा ये मसला है कि एक दफ़ा डायग्नोस हो जाए तो लोग इलाज भी सही तरह करने को तैयार नहीं. उसमें मिथ्स हैं, मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं. इसका रीज़न क्या? अवेयरनेस नहीं है. हाँ, ट्रू, अवेयरनेस नहीं है. और वो बहुत से अवामिल हैं इसमें, चूँकि उनके अराउंड जो लोगों का कुछ एक्सपीरियंस है और जो कि सही नहीं है समहाउ. और उसमें मैं समझता हूँ खाली अवाम का नहीं, हमारे अपने डॉक्टर्स का भी उसमें अमल दखल है कि वो सही तरह से गाइड ना कर सके. मतलब पब्लिक अवेयरनेस तो है. यस, डॉक्टर्स की भी अवेयरनेस चाहिए. देखिए, जब इंसुलिन आई ना डायबिटीज के लिए, तो सबसे मुखालफों में अवाम से ज्यादा डॉक्टर खुद थे. अच्छा. डॉक्टर नहीं चाहते थे कि आप ये टीके लगाएं, इंसुलिन लगाएं. वो खुद कन्विंस नहीं थे एट दैट टाइम. मैं एक एग्जांपल दी जनरल. इसी तरह अस्थमा में जो बेस्ट लाइन ऑफ थेरेपी है वो इनहेल्ड थेरेपी. लेकिन
لوگوں کو اس کے بارے میں مسکنسیپشن. سر استما کی بات کرتے ہیں, ٹاپک پر آتے ہیں سر. استما کیا ہوتا ہے اور اس کو اگر آسان الفاظ میں کہ اردو میں اس کو دمہ کہا جاتا ہے, اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں؟ دیکھیں استما یاد رکھیں ایک سوزشی بیماری ہے, دائمی سوزشی بیماری ہے, کرونک انفلیمیٹری ڈس آرڈر ہے. یہ کوئی انفیکٹو ڈس آرڈر نہیں ہے کہ آپ نے کھانسا اور ٹی بی کی طرح دوسرے کو لگنے کا چانس ہے. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. کمیونیکیبل نہیں, کمیونیکیبل یوں نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو سر اس میں سمٹمس کیا آتے ہیں؟ سمٹمس جو ہیں وہ بڑے اس کے کامن سمٹمس ہیں. شارٹنیس آف بریتھ ہونا, سانس کی عمل میں دشواری ہونا یا ان پلیزنٹ بریدنگ ہونا, شارٹنیس آف بریتھ, سانس کا پھولنا. لیکن اس سانس کے پھولنے میں کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. سانس تو ہارٹ فیلئر کے مریض میں بھی پھول جاتا ہے, گردے کا بھی اگر نہیں صحیح کام کر رہا ہو, فلوئڈ اوور لوڈ ہو رہا ہو اس میں بھی ہو جاتا ہے, میٹابولک ایسیڈوسس میں بھی ہو جاتا ہے. سو میں نہیں ہے, خون کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو صرف سانس کی مین وجہ یہ مین ہے, اور بھی ہے کھانسی کا ہونا, سانس کا پھولنا, لیکن اس میں سانس کا پھولنے میں ایپیسوڈک نیچر ہے یوزلی. اچھا, چینج آف سیزنز میں پڑنا, سانس کا اٹیک, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ڈیفرینشیٹ اٹیک ہونا ایپیسوڈک ہے, یعنی بیچ میں نارمل ہو سکتا ہے, مسلسل نہیں ہوتا. عام طور پر مسلسل وہ ہوتا ہے جب بالکل ہی فکسڈ ایئر فلو obstruction میں چلا جائے, بالکل صحیح طرح نہیں ہوا, آگے ایڈوانس سٹیجز میں ہو سکتا ہے کہ ہر وقت مریض کو سانس رہے. جنرلی ہوا, ٹھیک ہوا اور وہ ریورٹ کر گئے, یعنی ایپیسوڈک ہے. ایپیسوڈک سیزنل ویریشن ہے, ونٹر سیزنز میں, چینج آف سیزنز میں, پولن سیزن میں زیادہ ہونا, دن رات کا بھی فرق ہے, اس کو ہم ڈائرنل ویریشن کہتے ہیں. اچھا, رات کے یا فجر کے ٹائم کے وقت زیادہ سانس کا پھولنا, کیونکہ اس میں اس کی بھی فزیولوجی ہے. آپ فزیولوجی میں جائیں گے تو فزیولوجیکل ڈپنگ ایک میکانزم ہے. فزیولوجی بتائیں, عام اب لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ ہمارے اب یہ بہت شوق ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ بتانا, کیونکہ یہ کہ یو ہیو ٹو اسٹڈی 5 years ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ, اور وہ کچھ سمجھیں گے کچھ نہیں سمجھیں گے, اور مسائل ان کے ذہن میں اور الجھنیں پیدا ہوں گی. لیکن سر ان شارٹ کے پھیپھڑوں ان شارٹ میں بتا بالکل صحیح. سوزش اس میں دیکھیں آپ, مین یہ ایئر وے ڈیزیز ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے, لنگ کی جو ہے نا, ہمیں ہمارے استادوں نے جس طرح پڑھایا کہ اگر پھیپھڑے کو ڈسکرائب کریں تو کیا ہے, کوئی پھیپھڑے کو کرنے کا آپ لیں انگور کا گچھا. اچھا, انگور کا لیے, سندر خانی انگور لے لیجیے, تو اٹھایا آپ نے. اب آپ نے دیکھا اس میں ٹہنیاں سی ہیں, مین بڑی سی ٹہنی ہے, پھر اس کی برانچیں ہیں, اس کے آگے آگے انگور لگے ہوئے ہیں. یہ جو انگور ہیں یہ ایلولائی ہیں, جہاں پہ گیس ایکسچینج ہوتی ہے. سمجھے, یہ جو تاریں جا رہی ہیں جو اس کی تہ ہے, یہ ایئر ویز ہیں. اور ان انگوروں کے درمیان میں نا آپ کاٹن, یعنی کہ کاٹن کو ہم کہتے ہیں روئی بھر دیں, تو یہ اس کا پورا کنیکٹیو ٹیشو انٹرسٹیشیم ہے. اچھا, اور اس کو اگر ایک بیگ میں ڈال دیں تو یہ لانگ ہے. واہ, تو یہ ایک آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ ایئر وے کا ڈیزیز ہے. تو یہ ایئر وے ڈیزیز اس پارٹ کی ڈیزیز ہے, مینلی اس کو افیکٹ کرتی ہے. اور اس کا کیا ریزن اس میں یہ ہے کہ اس میں سیلز ہوتے ہیں, انفلیمیشن سوزش کو کہتے ہیں, تو وہ اس میں زیادہ سیلز بنتے ہیں, رطوبت بنتی ہے, میوکس ہائپر سیکریشن ہوتی ہے, ایئر وے ریمولڈنگ ہوتی ہے. میوکس بننا تو نارمل ہے, تو پھر ہاں ایکسیسو بننا. اچھا, ہر چیز اپنے اعتدال میں تو اچھی ہے. ہاں, اگر اس سے کراس کر جائے, وہی بات نا, میٹھا اگر لمیٹڈ کھائیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ شوگر ہو جائے گی. ہاں وہ ہو سکتی ہے, بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں میں. تو یہ چیز سر کن لوگوں میں زیادہ دیکھا گیا؟ دیکھو اس میں زیادہ تر جو کمپوننٹ, جینیٹک کمپوننٹ بڑا اسٹرانگ ہے. جینیٹک مطلب فیملی میں جی, لیکن یہ نہیں ہے کہ جس کو جینیٹک نہیں ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے, تو یہ مطلب نہ سمجھا جائے. لیکن زیادہ چانسز ہیں. جب بھی ہم پوچھتے ہیں, ہاں جی میری والدہ کو بھی ہے, میرے والد کو بھی تھا, یا والدہ کو تھا, والد کو نہیں تھا, یا دونوں کو تھا, یا دادی کو تھا, مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو لنک پتا چلتا ہے. اور پھر ہم ہسٹری پوچھتے ہیں, بھائی کب سے ہو رہا ہے سانس کی تکلیف آپ کو, سانس کا پھولنا, دشواری ہونا, اور یہ سانس میں دشواری, تو یہ کہنا یہ تو مجھے اکثر بچپن سے تھا, پہلے الرجی کی شکایت رہتی تھی. اصل میں میجورٹی آف کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ الرجیز ناک سے شروع ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ناک سے لے کے ایلولس تک جو ایپیتھیلیم ہے زیادہ تر وہ سوڈو اسٹریٹیفائڈ کولمنر سیلیٹڈ ہے. تو مطلب وہ مور آف سے ریسپریٹری ایپیتھیلیم ہم کہتے ہیں, اس میں تھوڑی بہت چینجز آتی ہیں لیکن جنرلی وہ ایک جیسا ہی ہے. تو وہ سب چیزیں, ناک کی الرجی سے, چھینکیں کا آنا, ناک کا بند ہونا, ٹھیک ہے, ایٹوپی ہونا, اس کو ہم کہتے ہیں ایٹوپی ہونا, اس طرح کی چیزوں سے شروع ہوتا ہے جنرلی, تو اوپر سے نیچے آ جانا. تو سر بچپن سے ہی ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے بچپن سے بھی ہو سکتا ہے. اکثر میں بچوں کو شروع میں رہتا ہے, بیچ میں تھوڑا سا وہ کنٹرول ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی چلا گیا, اور پھر جب وہ دوبارہ آتا ہے. تو جنرلی ہمارا یہ ہے کہ سوال پوچھتے ہیں کین یو گرو آؤٹ آف دی asthma. یس, the answer is to a certain age yes, but after that it's for good.
وہ دائمی ہے پھر. ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی انوائرمنٹ چینج کر لیا, اپنا شہر چینج کر لیا, اپنا آکوپیشن چینج ہو گیا, ہاں کچھ بھی کر لیا, ملک ہی چینج کر لیا باقی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے وہ نہ ہو. لیکن خواتین میں یہ ہے کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں, بیچ میں تھیں اور کچھ نہیں ہوا, لیکن جیسے ہی وہ پریگننٹ ہوئیں تو وہ آنے کا چانس ہو سکتا ہے. انپریڈکٹیبل ہے پریگنینسی میں جو استھما کا جو ریلیشن ہے. اچھا, تو اس وقت جب یعنی باڈی جب اسٹریس میں آتی ہے تو وہ چیز پھر نکل سکتی ہے, وہ ظاہر ہو سکتی ہے, یہ والی بات ہے. مطلب ضروری نہیں ہے, مگر ایک صورت یہ بھی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. کیا ٹریگرز کیا ہے, مطلب کیا مطلب ٹینشن. ہاں ٹریگرز پہ آ جائیں تو ٹریگرز جو ہیں فار استھما اٹیکس آؤٹ آف, سب سے کامن تو پولن ہے, ڈسٹ مائٹ ہے, کراچی میں کاکروچ ہے, اسٹڈیز کی گئی. کاکروچ, یس, اچھا یہ کیری کرتے ہیں نا. کاکروچ کیوں ہے کہ دیکھیں انوائرمنٹ کیسی ہے ہماری, فلیٹ کی انوائرمنٹ ہے, اپارٹمنٹس کی ہے, اتنی اچھی وینٹیلیشن نہیں ہے. پہلے آپ کو زمانہ تھا گھر ہو جی ویسٹ اوپن ہو, کراس وینٹیلیشن ہو, تو اب یہ کنسیپٹ کہاں مل رہا ہے؟ اتنی گنجان آبادی ہے اور فلیٹس ہیں اور منزلیں ہیں, اسکائی اسکریپرز ہیں بلکہ فلیٹس نہیں ہیں نا, تو اس میں آپ کو روشنی, ہوا, یہ سب چیزیں ہمیں پولیوشن بڑھتی گئی. یس, ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے ایک ٹاک دی تھی انوائرمنٹل پولیوشن کا ہیلتھ پہ, تو یہ ون آف دی ریزنس ہے کہ ہاؤسنگ کس قسم کی ہے آپ کی, اس میں کتنا ہے, یہ افیکٹ کر رہی ہے ریسپریٹری ہیلتھ کو, کر سکتی ہے. اور یہ دمے سے بھی اس کا تعلق ہے. ہاں اس کو مطلب اس میں ظاہر ہے کوئی اچھا افیکٹ نہیں ڈال رہی ہے. یہ تو فار شیور ہے, یہ فار شیور. پولنز ہونا, ڈسٹ مائٹ ہونا, یہ تو سب, یہ تو اسٹیبلش فیکٹرز ہیں. ڈسٹ مائٹ, پولن. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پرفیوم وغیرہ سے. یس آف کورس, زیادہ ہنس نہیں سکتے. اچھا, ہاں زیادہ زور سے ایسا اٹیک ہو گیا. یہ کامنلی ہمارے پاس خواتین اور مرد حضرات آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈیوڈرنٹ استعمال نہیں کر سکتے, یا اسٹرانگ کوئی بھی پرفیوم کسی اور نے لگائی ہو, اب وہ گڈ اسمیل ہو یا بیڈ اسمیل, یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ کوئی اپنے کوئی اچھی سی لگائی ہوئی ہے, ہاں تو یہ ضروری نہیں ہے. ڈال سے گوانا اور یہ وائی ایس ایل لگایا ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے. تو مطلب جون سے بھی آپ کو ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اسٹرانگ اوڈر بیسیکلی جنرلی. سر آپ نے سمٹمس کی بات کی, کھانسی, سانس نہ آنا, چیسٹ ٹائٹنس وغیرہ, تو یہ تو مطلب اس کو ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں باقی کے؟ اگر کسی کو کھانسی ہو رہی تو کیا وہ پھر ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کیا؟ دیکھیے کھانسی میں کچھ ریڈ فلیگس ہوتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں خطرناک قسم کے لال جھنڈے, ڈینجرس سمٹمس ہیں. جب یہ چیزیں کھانسی کے ساتھ آ جائیں تو آنا چاہیے. کھانسی کے ساتھ خون آنا, امیڈیٹلی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ورنہ ہم اکثر اوقات جو ہے 2-3 مہینے جو ہے ادرک والی چائے, شہد, کالی مرچ, اس سے گزارا کرتے رہتے ہیں کھانسی کا, تو وہ اپنی جگہ ہوگا. ہاں وہ گھریلو ٹوٹکے کہہ لیجیے, یا کچھ جوشاندے وشاندے اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن آپ کو اس میں جب دیکھنا ہے کھانسی میں خون آ گیا, کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی, کھانسی میں بلغم ہے, سانس کے ساتھ دشواری پیدا ہو گئی, یہ وہ سانس بند ہو رہا ہے, نہیں ٹھیک ہو رہی, وزن گر رہا ہے اس کے ساتھ, وزن کا بھی. اچھا جی, تو وہ ہم دیکھیں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہمیں وہ ٹی بی کے لیے اینڈیمک ہے, مطلب ٹی بی یہاں پہ بہت زیادہ ہے, پریویلنٹ ایریا میں. مطلب کچھ ایریاز ویسٹ میں ہیں جیسے وہاں پر ٹی بی نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن پاکستان میں بھی پاکستان میں کوئی بھی کھانسی ہو 2 ہفتے سے زیادہ ہو, ہمیں ٹی بی کا سوچنا پڑتا ہے. اچھا, کھانسی میں مطلب مقصد یہ ہے کہ کھانسی ایک نان اسپیسیفک سمٹم ہے. میں نے کوئی ڈائریکٹ جس کو کھانسی ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دما ہے, نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. بہت سی وجوہات ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اب یہ اس معالج کا کام ہے اور اس کی اپنی ایکسپرٹیز کا ہے کہ وہ صحیح طرح ڈائگنوز کرے, صحیح انویسٹیگیشن کرائے اور پھر صحیح مینجمنٹ کی طرف. مطلب اگر کسی کو کھانسی ہے, خون آ رہا ہے تو وہ فوراً سے جائے. جی, اور سانس لینے میں تکلیف ہے تو فوراً جانا چاہیے, دکھانا چاہیے, مطلب معالج کو رجوع کرنا چاہیے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. سر اس کو روکا کیسے جائے اگر کوئی چاہتا ہے مجھے استھما نہ ہو, تو کیا یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں اس کے بس میں نہیں ہیں. جیسے اس کی والد والدہ کو تھا تو وہ جینیٹک ٹرانسفر کا ہے, وہ تو اس کے بس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ مطلب جیسے کہ یو کی ناٹ چوز یور فادر, ایگزیکٹلی, بٹ یو کین چوز یور فادر ان لا. تو آئی مین دیٹس اے تھنگ, تو وہ آپ کی مرضی ہے. تو مقصد یہ ہے بات کا, تو وہ ہے, لیکن اچھی بات ہے. تو وہ ایک جینیٹک ہے. اب وہ ضروری نہیں کہ فادر کو ہے تو آپ کو بھی ضرور ہوگا, نہیں, ایسا نہیں, چانسز. تو سر جیسے ہارٹ کے ڈیزیز میں کہتے ہیں ایکسرسائز کریں تو ہارٹ ڈیزیز کم ہوں گے, تو اس میں ایسا نہیں ہے کوئی چیز ہم کر لیں جس سے ہم بچ سکیں؟ اس میں یہ انوائرمنٹ میں ہے, اپنی انوائرمنٹ سے چیک کریں, اسموکنگ نہ کریں, ٹھیک ہے. اور جو اس طرح کی انوائرمنٹ جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر کی وینٹیلیشن ہے, یہ چیزیں یہ ہیلپ کر سکتی ہیں کہ آگے جا کے آپ کو ٹریگرنگ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا کہ جو حاملہ خواتین ہیں, میں اور وہاں سے ٹریس کر لوں, وہ اپنے دوران میں اسموکنگ نہ کریں.
ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी ना करें, फुल टर्म पे डिलीवरी हो, ठीक है ना। और अगर प्री मेच्योर ना हो, देखा है कि जो प्री मेच्योर बर्थ होती है वक्त से पहले दुनिया में आ जाना, और जब आए दुनिया में तो वेट का कम होना, ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो प्री डिस्पोज कर सकते हैं कि इसको अस्थमा डेवलप कर सकता है। जरूरी नहीं है। तो ये कुछ ये हैं थोड़े से फैक्टर जिसको आपने जो अर्ज किया कि प्रिवेंट कर, तो वो अपनी माँ जो है अपनी हेल्दी चीज़ें रखें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। अब वो टर्म पूरा हो और वेट अपना ख्याल रखे खुराक का उसमें, ताकि बच्चे की भी जो ग्रोथ है वो सही हो, प्री मेच्योर ना हो और प्री टर्म ना हो और लेस वेट ना हो उसमें एट बर्थ। ये कुछ फैक्टर्स हैं, हेल्प कर सकते हैं। सर कोई वैक्सीनेशन वगैरह नहीं, वैक्सीन इस वक्त कोई नहीं है अस्थमा की, तो कोई नोन नहीं है कि लगे और आपको अस्थमा। हाँ, फ्लू की वैक्सीन। अब फ्लू की वैक्सीन का मकसद ये है कि वो फ्लू की वैक्सीन हम रिकमेंड करते हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट है उसमें। अच्छा, ये मतलब नहीं दमे के पेशेंट को आप कह रहे हैं? नहीं, हर एक को नहीं करते, लेकिन उसमें ये है कि जनरली किया जाता है, खास तौर पे खास है जो कर सकते हैं, और उसमें बुराई नहीं कि फ्लू सीजन से अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक है। सर वैक्सीन भी नहीं है, प्रिवेंशन भी इतनी ऐसे है नहीं, तो फिर ट्रीटमेंट कुछ है कि अगर किसी को हो जाए? बिल्कुल है, ट्रीटमेंट है, लेकिन क्योर नहीं है। क्योर नहीं है इसका। अस्थमा अगर फॉर गुड होता है जनरली, अनटिल अनलेस कि वो कोई और किस्म का अस्थमा है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा है या कोई और है, वैरायटी दूसरी। जनरल जिसको आम लफ्जों में अस्थमा कहते हैं, वो एक दफ़ा किसी को हो जाए तो वो उसके साथ सांस के साथ सांस रहता है सारी जिंदगी, ऑलमोस्ट यू कैन से। बट देखिए फ़र्क है, बात समझिए, ये चीज़ कोई अनहोनी नहीं है कि बंदा इसमें सरप्राइज हो जाए। डायबिटीज़ हो तो क्या ख़त्म हो जाती है, एक दफ़ा हो गई तो हो गई, कंट्रोल हो सकती है। लेकिन वो कंट्रोल के साथ भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस माइक्रो और मैक्रोवैस्कुलर वो उसके साथ होती हैं, उसका रेट कम हो सकता है गुड कंट्रोल से और इस तरह की चीज़ें। मगर ब्लड प्रेशर हाई रह जाए तो वो भी इस तरह ही चलता है जनरली। तो दमे में ये है कि अगर आप सही कंट्रोल कर लें तो वो आगे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत ही ना होने के बराबर होता है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। और कंट्रोल कैसे करें सर? कंट्रोल देखें, बंदे को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दमे का जो बेहतरीन इलाज है वो इनहेल्ड थेरेपी से है, खाली मुंह से सॉलो करनी दवाइयों से नहीं, खाली उससे नहीं, हम भी देते हैं। अच्छा। लेकिन इनहेल्ड टॉप ऑफ द लाइन है, उसके साथ कोई हो तो ऐड ऑन। इनहेल्ड मतलब जो मैं शुरू में कह रहा था, इनहेलर जो यूज जी, करते हैं। अच्छा, दुरुस्त। पफ देखिए अब इसमें आप देखें ना, लोगों की मिथ्स हैं। अब एक दवाई है जो इनहेलर, पहले आप समझिए कि इनहेलर है क्या। इनहेलर सिर्फ एक मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ द मेडिसिन है। अच्छा, मैं एग्जांपल सैल्ब्यूटामॉल एक सॉल्ट है, आप मेडिकल से हैं, आपको पता है। तो अब ये जो है ट्रेड नेम इसका एक फेमस 2-3 ब्रांड से अवेलेबल है। तो सैल्ब्यूटामॉल क्या है? ब्रोंकोडायलेटर है, आपको पता है। अब ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, ऐसा ही है, सिरप फॉर्म में भी आता है, ऐसा ही है, ये नेबुलाइजर फॉर्म में भी आता है, ये इनहेलर फॉर्म में भी आता है। भाई इन सारी जो चीज़ों में, और एक ज़माने में इंजेक्शन में भी आया करता था मगर उसका मकसद ये है कि इतनी सारी मैंने आपको बताई, मतलब सब में दवाई के रास्ते, बॉडी में जाने के रास्ते। लेकिन अब ये देखिए ना कि इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, दवाई तो सब में एक ही है ना, ऐसा ही। तो जब हम इनहेलर देते हैं ना 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 ना, आदत पड़ जाएगी, आखिरी इलाज शुरू कर दी। मेरे फुप्पा ने लिया था, अगले 2 महीने मर गए थे। तो मतलब ये नहीं है, ये गलत सोच है। वो वही दवाई की टैबलेट खाने को तैयार है, बरसों से ले रहे हैं, हाँ, सिरप पीने को तैयार हैं, और नेबुलाइज करने का तो बहुत ही शौक है, और डॉक्टरों को भी शौक है। हमारे जो कुछ हैं वो तो नेबुलाइज नहीं करना चाहिए, नहीं, उस पर भी बात करते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने कहा ये सब तरीके हैं, लेकिन हमारी हम जो फॉलो करते हैं वो इंटरनेशनल में जीना गाइडलाइंस को जनरली फॉलो किया जाता है, ग्लोबल गाइडलाइन से, और भी सब जगह भी टेक्स्ट बुक्स में सब में यही है कि इनहेल थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी, द फर्स्ट लाइन थेरेपी शुड बी एडवोकेटेड। तो हमें ये तो करना है। तो अगर कोई डॉक्टर सिर्फ ओरल दवाइयां दे रहे हैं, दवाइयां, मेरे ख्याल में वो जस्टिस नहीं कर रहा। अब उसमें ये है, लोग उसकी अपना जो जस्टिफिकेशन देती कि महंगे हैं, पीपल कांट अफोर्ड। अब वो एक अलग बात है, लेकिन ये तब आप कहेंगे जब आपने उसको सही रास्ता दिखाया है, और सही रास्ते पे जोर। अगर आप खुद ही कन्विंस नहीं है पहले से, देने वाला यानी कि डॉक्टर ही कन्विंस नहीं है, तो फिर क्या मजाल है कि अगला आपके सामने बैठे वाला जो पेशेंट है वो आपकी बात मान ले। आप खुद ही नहीं चाहते, या आपके खुद में कुछ डाउट्स हैं, कुछ को ये है कि मेरी अगले दफ़ा वो फॉलोअप में फीस नहीं दे सकेगा, अगर ये है, या मुश्किल है, गरीब है। भाई गरीब है तो सरकार में भी इनहेलर्स मिल रहे हैं,
انسٹیٹیوٹس میں ملتے ہیں, ہمارے میں بھی ملتے ہیں, OPDs میں ملتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. سر اور صحیح تھیراپی کا تو ڈینائی نہیں کرے نا آپ اس کو حق. سر انہیلڈ میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیں انہیل تو اسٹیرائڈ والا بھی ہوتا ہے, بغیر اسٹیرائڈ والا بھی ہوتا ہے. تو اسٹیرائڈ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہارمفل ہے. بالکل صحیح. اگین اب وہی بات آ گئی, اسٹیرائڈ ایک دو دھاری تلوار ہے. اب نائف ہے, آپ اسے سیب کاٹ لیں یا کچھ اور کر لیں غلط کام, کسی کے پیٹ میں چھرا گھوم دیں نائف, تو غلط کام ہو نا. تو آپ اس سے سیب کاٹیں اس سے, یا موسمی مالٹ کاٹ کے کھائیں شوق سے, سبزی کاٹ لیں. ہاں مقصد یہ تو آپ طریقہ کیا استعمال کر رہے ہیں, اس پہ ہے, ایسا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسٹیرائڈ خطرناک. دیکھیں اسٹیرائڈ جو ہے انہیلڈ اسٹیرائڈ پہ بات کی. اچھا وہی لوگ جو ہیں وہ اسٹیرائڈ اورل دینے کو تیار ہیں, منہ سے گولیاں اسٹیرائڈ کی دینے کو تیار ہیں. اورل زیادہ اور خطرناک. تو اورل کے تو سسٹمک سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اورل کا مطلب ہے کہ منہ سے کھائی میدے میں گئی, میدے سے گئی وہ خون میں, خون سے گئی وہ جگر میں, تو وہ جگر میں بہت ساری جگہ. جی تو وہ تو پھر ہر جگہ افیکٹ کرے گی. اور یہ جو انہیلڈ ہے وہ صرف لوکل, جیسے آنکھ میں درد ہوئی, آنکھ میں قطرہ ڈالا تو سسٹمک ایبزارپشن ہے لیکن نہ ہونے کے برابر. انہیلر کی بھی سسٹمک ایبزارپشن ہے لیکن بہت 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 کم ہے. لوکل افیکٹ ہے جہاں جا رہی ہے. میں نے بتایا نا لنگس ایک یونیک ہے کہ یہ کھلا ہوا ہے انوائرمنٹ سے. انوائرمنٹ کی چیزیں ڈائریکٹ آپ انہیل کرتے ہیں اور لنگس میں جاتی ہیں. اب گردے میں تو ایسا نہیں, اور آپ لے رہے ہو ڈائریکٹ گردے میں جا رہی ہے. انوائرمنٹ کا ڈائریکٹ انفلوئنس نہیں ہے سانس لینا. تو اس لیے ہمارے کو اللہ نے ایک روٹ دیا کہ اگر ہمیں ڈائریکٹ لنگس میں کوئی چیز پہنچانی ہے تو ہم یہ خون کے راستے کے علاوہ ہمارے پاس ڈائریکٹ انہیل روٹ ہے, نیبولائز روٹ ہے, وہ بھی اسی سے ہے تاکہ وہ ڈائریکٹ مسئلے کو جڑ سے جہاں ہے وہیں کام کرے, باقی جگہ کو افیکٹ نہ. سائیڈ افیکٹس کم ہوں, ڈوز کم دینی پڑے گی. بلڈ میں ڈوز کی ملی گرام بہت زیادہ ہے, وہ مائکرو گرام میں دے رہے ہیں, وہاں ملی گرام میں دیتے ہیں. فرق دیکھیے, ڈوز کم دینی ہے آپ کو انہیل روٹ میں, سائیڈ افیکٹس کم ہیں, دوائی کم. خون میں جب جائے گی تو آپ روک سکیں کہ دل میں جا کے افیکٹ نہ کرے, تو دل کو ہارٹ ریٹ کو بڑھاتی ہے وہ. جب آپ یہی سیلبوٹامول کی ٹیبلٹیں کھاتے ہیں تو پیلپٹیشن شروع ہوتی ہے, گھبراہٹ شروع ہوتی ہے. مطلب اورل دوائیاں اور جو ٹیبلٹس ہیں وہ ہماری باقی جگہوں کو بھی افیکٹ کریں, انہیلڈ جو ہے وہ صرف وہیں پہ میجر افیکٹ وہیں کرتی ہے. جی سر نیبولائزر کی بات کی, نیبولائزر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو نیبولائزر بھی ایک دینے کا طریقہ ہے دوائی کا, موڈ آف ڈیلیوری ہے, اس کی کئی اقسام ہیں, ایک قسم نہیں ہے. تو لوگ مسٹ نیبولائزر ہے, الٹراسونک نیبولائزر ہے, ٹھیک ہے نا, جیٹ نیبولائزر ہے, یہ اس کی قسمیں ہیں, مختلف قسمیں ہیں. تو انہیلر کی جگہ نیبولائزر نہیں, یہ اس پہ اعتراض ہے ہمیں. اس کی وجہ انہیلر تھراپی آل اوور دا ورلڈ ریکمینڈ کی جاتی ہے, اور انہیلر میں جو دوائیں ہیں وہ جو مستند دوائیں جو آج کل ریکمینڈڈ ہیں میجورٹی نیبولائزر میں نہیں ہے. جیسے لابا, لانگ ایکٹنگ بیٹا 2 اگونسٹ. سر نیبولائزر بھی یہیں سے جا رہے ہیں, انہیلر بھی یہیں جا رہے ہیں. دوائیں اس وقت کئی خاص طور پہ پاکستان میں میجورٹی آف دیم اویلیبل نہیں ہے, اور ہے بھی اوور آل بھی بہت کم ہے چیزیں. اور نیبولائز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک مشین چاہیے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے بجلی چاہیے یا اس کی بیٹری چاہیے, پاور چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے نا. اور انہیلرز کے لیے ایک چھوٹی سی ہے, آپ نے کرنا ہے تو واٹس دا پوائنٹ, واٹس دا اسٹگما. جن کو نہیں پتا انہیلر, میں ایسے سمجھا دوں کہ انہیلر پرفیوم کی طرح ہوتا ہے. نہیں, اس کی بھی قسمیں ہیں سر, پاؤڈر والے انہیلر بھی آ گئے آج کل. پاؤڈر والے, ہاں, ڈرائی پاؤڈر DPI, MDI از میٹر ڈوز انہیلر. دو براڈ کیٹیگریز. مسٹ انہیلر بھی ہے, تیسری بھی ہے جو پاکستان میں اتنی اویلیبل نہیں ہے ہی نہیں, بلکہ کامن ہی نہیں ہے. تو دو ہی چل رہے ہیں پاکستان کے اندر جو چل رہے ہیں. آل اوور ورلڈ بھی یہ دو زیادہ ہیں, مسٹ بھی ہیں, تو اور بھی قسمیں ہیں, لیکن میجر یہ ایک ہے کہ جس میں سے جیٹ نکلتا ہے, ایل شیپ کا ہوتا ہے, اور جو لوگ لیتے ہیں اور اس میں سے پانی کا فوارہ وغیرہ میں بھی دکھایا جی بولتے ہیں. تو جو کہ ایک پاؤڈر والا جو ہے اس میں کیپسول مشین میں ڈالیں ہیں اور وہ پاؤڈر جاتا ہے اندر, وہ بھی انہیلڈ طریقہ ہے. دونوں صحیح ہے انہیلڈ فارم میں, تو دونوں کی نہیں, دیکھیں دونوں اپنی جگہ ہے, دونوں کی کس کو کیا دینا ہے یہ معالج کا کام ہے. اس کے کئی کرائٹیریاز ہیں. یہ گڈ انسپریٹری فلو ریٹ ہو تو ہم پھر وہ دیتے ہیں. مطلب ایسے ٹی وی پہ بیٹھ کے سب کو یہ نہیں کہہ سکتے سب کو. نہیں, آپ دیکھیں یہ کام عوام کا نہیں ہے, ڈیسائیڈ کرنا ہی معالج کا کام ہے. تو یہ اس پہ تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. سر استھما اگر کسی کو ہو گیا تو انہیلر کتنی بار دن میں لینا ہے؟ دیکھیے جنرلی انہیلرز جو ہیں, جتنے بھی انہیلر تھراپی ہے وہ ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ڈے پہ ہے جنرلی جتنے لوگ. ہاں, اور ظاہر ہے بیچ میں کوئی ضرورت ہو تو ایڈ آن ہو سکتا ہے. یہ جو بار بار بیچ میں ضرورت پڑنا ہے یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کا دمے کا کنٹرول نہیں ہے.
ہم نہیں چاہتے کہ آپ بیچ بیچ میں نیبولائز یا انہیلر کے مزید ایکسٹرا پف لیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایکسٹرا پف جو آپ کے ریکمینڈیڈ ہیں ٹوائس اے ڈے وہ تو لیں. اس کے بعد لینا چاہ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک گھنٹی ہے, ریڈ فلیگ ہے کہ ہم دیکھیں بھی کیا وجہ ہے, کیوں ضرورت پڑ رہی ہے بیچ میں. نہیں پڑنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپ گریڈ کرنا پڑے یا کوئی ایگزربیشن میں ہو یا اور بھی کوئی وجہ, انفیکشن ہو, کوئی وجہ ہو سکتی ہے اس میں. سر عام طور پر دیکھا گیا پیشنٹ استما کا ہے, ایزما کا ہے, اور وہ انہیلر لے رہا ہے, 1 مہینے تک لیا اس نے ٹوائس اے ڈے, اور اس کے بعد جو ہے اس نے لینا بند کر دیا کیونکہ اس کے سمٹمز چلے گئے. بالکل ویری کامن سر, یہ تو پاکستان میں ہمارے یہاں پہ تو صحیح ہے نا, یہ تو لوگ غلط. وہ جو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی وہ انہیلر تھراپی بھی ہوگی. یہ ایسی ہی بات ہے کہ کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہو اور دوا دیں کنٹرول, اگر دینا میرا تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا میں گولی کیوں کھا رہا ہوں, بند کر دوں. یہی کس میں بھی ہے, یہ تو نہیں, وہ غلط بات ہے. پھر ایک دم سے شوٹ کر جائے گا کسی دن, کر سکتا ہے. ہاں ضرورت کی بات ہے, تو اس میں نے کہا تو اس لیے ڈائگنوز پہلے یقین ہو جائے, اور جب یقین ہو گیا ہے تو اب ہم آگے چلیں, اس کو لے کے جائیں, ڈاکٹر اس کو کم کرے گا. اور جنرلی اس کو کہتے ہیں اسٹیپ ڈاؤن تھراپی, یعنی جو آپ کو دی گئی اسٹیپ ڈاؤن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اسٹیپ ڈاؤن جنرلی 3 منتھ سے پہلے تو ہم کرتے ہی نہیں جنرلی. تو یہ نہیں کہ آپ کو فوری, اور جس کو بھی استما ہوگا اور انہیلڈ اس نے پراپر طریقے سے کمپلائنٹ تھا, ایڈہرنٹ ٹو دا ریکوائرڈ میڈیسن پہ تھا, پرسکرپشن پہ, اس کو یقینی طور پہ انشاءاللہ تعالی آرام آئے گا. اب اس کا کام ہے کہ وہ دوائی بند نہ کرے اپنے معالج سے رجوع کیے بغیر. اگر معالج اپنے ساتھ ڈاکٹر کہتے ہیں یس ڈونٹ ڈو دس. سر یہ استما کا اٹیک کسی کو ہے یا نہیں بھی ہے, تو اٹیک ایک دم سے آتا ہے تو اس کے کیا سمٹم ہوتے ہیں, ہم دور سے بتا سکتے ہیں کوئی دیکھنے والا؟ اس میں یہ ہے کہ سانس اس کو نہیں آ رہا ہوگا, بات کرنے میں دشواری ہوگی, لمبے لمبے سینٹینسز نہیں بول پا رہا ہوگا, جملے نہیں بول پا رہا ہوگا, تھوڑے تھوڑے. اگر یہ تو ہے سیویئر, اور اگر لائف تھریٹننگ اور اس میں چلے گئے اور زیادہ سیویرٹی بڑھ گئی تو وہ سائلنٹ ہو جائے گا. چیسٹ بھی سائلنٹ ہو سکتا ہے, ورنہ سینہ سنیں گے تو اس میں ویزنگ سیٹیوں کی آواز آ رہی ہوگی. اور ڈاکٹر کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ سائلنٹ چیسٹ ہو جائے اور بالکل ہی خاموش ہو جائے اور وہ ڈراؤزی ہونے لگ جائے, اس کا مطلب یہ تو فوراً جو ہے اس کو آئی سی یو میں جانے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے انٹیوبیٹ کرنا پڑے یا کچھ اور, مطلب یہ ہے کہ سیریسنیس بڑھ گئی ہے بہت, لائف تھریٹننگ فیچرس آ گئے. ہارٹ ریٹ کم ہو جائے, شروع میں ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے, ٹیکیکارڈیا ہوتا ہے, ہارٹ ریٹ کا بڑھنا, دمے کے اٹیک, یہ تو اس کے ساتھ ہے کہ استما اٹیک ہو رہا ہے. لیکن اگر ہارٹ ریٹ استما اٹیک کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جائے, بریڈیکارڈیا, تو یہ تو لائف تھریٹننگ فیچرز پہ ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ڈیتھ کی طرف؟ یس اٹ از پاسبل. نہیں آپ نے دیر کی, نہیں ٹریٹ کر سکے, نہیں کر سکے, ہو سکتا ہے, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. استما کے ساتھ ڈیتھ ہونا از ناٹ گڈ. 2 سینیریوز پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کسی کو استما کا اٹیک ہو رہا ہے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو فوری طور پہ اپنا پاس جو اس کا بلو والا انہیلر ہے, یا بلو والا نہیں ہے تو وہ اگر کمبینیشن انہیلر پہ ہے, جو آج کل ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ کمبینیشن کریں آئی سی ایس پلس لابا والا. اس میں جو ہے ریکمینڈیڈ کئی جگہ یہ ہے کہ بیوٹیسنائڈ پلس فورمیٹرول کا کمبینیشن ہے, اس کے وہ ایکسٹرا پف لے لیں. اچھا, اور اگر اس کے پاس انہیلر نہ ہو, پھر میری ہے کہ فوراً ایمرجنسی میں رجوع کرے. اور اگر کوئی دور سے اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا, کیونکہ ایسے بھی دیکھا کپڑے وپڑے تھوڑے کھول دیں, ہوا کھول دیں, تھوڑے سائڈ کے اس کے کنجیشن دور کریں, ڈھونڈنے کی کوشش کریں اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ بےحد ضروری ہے کہ اس کو جلد از جلد ہاسپٹل تک پہنچا دیں, کیونکہ ایسی چیز ہے کہ وہ آپ باقی چیزوں پہ گھر پہ نہیں, جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا اٹیک سیویئر ہوتا جانے گا. آپ کو فوری توڑنا ہے اٹیک, فوری اس کو ابیٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہاسپٹل ریچ کرنا بہتر رہے گا. کنفرم بھی ہو جائے گا. کبھی کبھی ہارٹ اٹیک بھی اس طرح کر رہا ہوتا ہے, میمک کارڈیک استما کہتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں, ہو سکتا ہے اس کو کچھ اور ہو رہا اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہو. تو یہ بھی چیزیں ہیں, تو اس لیے بہتر ہے کہ ہاسپٹل کی یا ڈاکٹر کی ریچ میں آ جائے. کلینک پہ چلے جائیں, ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں, کچھ دے دیں, نیبولائز کر دیں گے, نہیں کرتے تو وہ ایمرجنسی لے جائیں گے. مطلب کہیں نہ کہیں میڈیکل پریکٹیشنر کے اراؤنڈ یا میڈیکل اٹینشن اس کو ملنی چاہیے پراپر. سر کچھ آڈینس کے سوال ہیں, ایک ایک کر کے میں پوچھتا ہوں. دیکھا گیا ہے کہ استما ہونے کے بعد لوگ اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ ایک بڑا کامن ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی اب تو سانس کا مسئلہ ہو گیا, اب تو اسموکنگ کا ویسا ہے. نہیں, تو سونے پہ سہاگا کریں گے وہ, مطلب ایک خراب چیز ہو رہی ہے اس کو اور خراب کریں گے. اچھا, اسموکنگ کا اور نیگیٹو امپیکٹ. جی آف کورس, اسموکنگ سے بھی تو دما ہوتا ہے, اس کو ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں. پھر دونوں کا اوور لیپ بن سکتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں استما سی او پی ڈی اوور لیپ. وہ بھی ڈیولپ 2 بیماریاں ہوں گی. جی, یک نہ دو شدھ. اوہو. سر کیا استما کے پیشنٹ پیٹس یعنی بلی وغیرہ پال سکتے ہیں؟ اوائڈ. پیرٹ,
birds, cats should be avoided. تو ضروری ہے کہ ہر دمے کے پیشنٹ، ہر استما کے پیشنٹ Generally allergic, especially جو allergic asthma والے ہیں، overall بھی دیکھا گیا ہے کہ بہتر ہے. کہیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ استما کس وجہ سے مجھے ہو رہا ہے؟ دیکھیے کئی اس کے ٹیسٹ ہیں، کچھ میں آپ کو پتہ چل سکتا ہے، اس میں بلڈ میں کچھ ٹیسٹ ہیں وہ ہم کرواتے ہیں، اس میں کچھ ہسٹری میں فیکٹرز ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پھر ہم اسی چیز کو اوائڈ کریں اگر کسی نہیں، کا ایسا نہیں، وہ اس کا ہو سکتا ہے ایک کمپوننٹ ہو. there are several undiagnosed unknown components as well. تو مگر جو پتہ ہے اس کو تو اوائڈ کریں. اور آپ نے سر کبھی اپنی لائف میں ویسے بہت سارے پیشنٹ دیکھے ہوں گے کہ استما ہوا اور پھر زندگی بھر کبھی نہیں ہوا، بھی ختم ہو گیا، ایسا ہوا تھا؟ دیکھیے میں نے بولا کہ 8 سال کی عمر کے بیانڈ کوئی چلا جائے استما تو جنرلی فار گڈ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. 8 سال سے پہلے اگر ختم ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. سر بڑی کامن میتھ ہے استما کے پیشنٹ کو جم، اسپورٹس یہ سب نہیں کرنا چاہیے. نو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو اسپیشلی ایکسرسائز انڈیوس استما، ایک الگ فینوٹائپ، ایک الگ اس کا ایک قسم ہے. اچھا، اگر ہے اس میں مطلب کچھ لوگوں کو ایکسرسائز کچھ نہیں ہوتا، صرف ایکسرسائز کا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ سیلبیوٹامول انہیلر جو ہے ان کا جو ہے بیٹا 2 اگونسٹ، وہ تقریباً 15 to 20 minutes بفور دا اینٹیسپیٹڈ ایکسرسائز، اسٹرینیس ایکسرسائز جس میں ان کو خیال ہے لے لیجیے پھر کیجیے آپ. سر کہتے ہیں یہ بھی ایک بڑا ہے کہ سائیکالوجیکل ایشو ہے استما، کوئی میڈیکل نہیں ہے. تو اس پہ تو ہم بات کر چکے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں وہ پھر اس کو وہ میمیکرز ہیں. اس میں آتا ہے پینک اٹیک. ینگ فیمیلز میں کامنلی دیکھا گیا ہے، جس میں پھولنا، پورے گھر والے لیکن یہ دم ہی نہیں آ رہا، پھر کوئی اس کا ہاتھ پاؤں مسل رہا ہے، کوئی پنکھا کر رہا ہے، اور پھر تو ٹینشن وغیرہ سے بھی. یس آف کورس پینک اٹیک. اس میں ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ معالج کا کام ہے کہ از اٹ اے پینک اٹیک. اور پھر سے کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہیں، ہائپر تھائرائڈزم، تھائرائڈ کی وجہ سے. یس نہیں میمک کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا استما کرتا ہے، میں کہہ رہا ہوں میمک کرتے ہیں. ہائپر تھائرائڈ والے مریض جو ہیں کبھی کبھی ایجیٹیٹڈ تھوڑا سا ہوتا ہے اور اس میں سانس کا ہے، تو وہ کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ استما کر کے ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی مس ڈائگنوز ہو کے مس ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور خود کہتے ہیں کہ جب ہم زیادہ انہیلر نیبولائز کرتے ہیں طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے. مجھے تو دما ہے لیکن میں انہیلر لینے سے طبیعت مزید، کیونکہ ان کو دما نہیں ہے، ان کو ہائپر تھائرائڈ اور پہلے ان کے اندر ہارمون ٹیکیکارڈیا ہے، آپ نے اور نیبولائز کیا. آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر کے اینڈ پہ پرابلم ہو جاتا ہے، مس ڈائگنوز ہوگا کیا ہے. سر مس ڈائگنوز کا چانس ہے تو پھر آپ کے حساب سے سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے ڈاکٹر کو؟ دیکھیں سیکنڈ اوپینین تو کبھی بھی لیا جا سکتا ہے، چاہے مس ڈائگنوز کے لیے اگر آپ دیکھیں سیٹسفائڈ نہیں ہے، مریض ٹھیک نہیں ہو رہا تو مریض خود ہی کرتا ہے. یہ تو اس کا نی جرک ریفلیکس ہے، یا تو اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جا کے اپنی بات کرے گا، اور جنرلی اگر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو نہیں اس کو سیٹسفیکشن ہو رہی تو ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر چینج کر لیتا ہے. عام طور سر آپ کی پیشنٹ کے اینڈ پہ سپوز خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو سر آپ کیا پریفر کریں گے کہ ایک ڈاکٹر کی بات مان کے دوسری ڈاکٹر کی بھی بات سننے جائیں گے، یا نہیں صرف ایک ڈاکٹر کی بات پہ ریلائی کریں گے؟ میں ایز اے پیشنٹ اگر میں پیشنٹ ہوں تو میں دیکھیں میں تو خود اپنی نالج رکھتا ہوں بہت زیادہ، تو یہ ہے مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر خدا نہ خواستہ بیمار نہیں ہوتے، ڈاکٹر بھی انسان ہے. تو مقصد یہ ہے کہ لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ ہی جو ہے نون یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کے ماہر ہیں اس کے پاس جائیں تاکہ اس چیزیں. لیکن میری عادت ہے کہ میں جس کے پاس جاتا ہوں اس کو کمپلیٹ عزت دیتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں اور اس کے خیالات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں نے اپنے والدین کے بھی جو کچھ ہوا تو میں نے ایکسیپٹ کیا، اور کئی دفعہ اس کے صحیح رزلٹ ملے اور کئی دفعہ بالکل صحیح رزلٹ نہیں ملے. میں وہاں ڈاکٹر بن کے نہیں گیا، میں وہاں اٹینڈنٹ بن کے گیا. بینگ دا پروفیسر، اور میری فیملی میں بھی بہت سارے میڈیکل پروفیسرز ہیں، لیکن ہم سب اٹینڈنٹ بنے تو کئی دفعہ ایک دو دفعہ ہمیں زیادہ خوشی نہیں ہوئی، مطلب چیزیں ہمارے اس طرح اینٹیسپیٹڈ نہیں ہوئی. We took it like what we can do. کیا یہ بات سچ ہے؟ میرے ایک ڈاکٹر دوست ہیں اور ان کی جب وائف کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جب ہاسپٹل گیا تو میری ساری ڈاکٹری میں بھول گیا تھا، وہ بتا رہی تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تھا. اس لیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹرسٹ کریں. میں لوگوں کو جو اگر کوئی پیغام کی بات ہوگی تو میں وہ یہ جو ہوگا اس میں یہ ہے کہ آپ گئے ہیں. دیکھیں ایک مریض جو ہے کہ میں ماشاء اللہ مجھے الحمد للہ کافی ویریڈ لوگوں کو ہمارے پاس آتے ہیں، مختلف جگہوں سے آتے ہیں، بڑے مختلف کلچرل بیک گراؤنڈ، ریشیل بیک گراؤنڈ، لنگول بیک گراؤنڈ، ہر طرح کے آتے ہیں ہمارے پاس. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پیشنٹ ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کرتا ہے جنرلی وہ صحیح اور کامیاب اور سکسیزفل ٹریٹمنٹ لیتا ہے.
جنرلی. اب یہ غلط آیا کہ وہ ٹرسٹی اگر وہ کہیں غلط جگہ پہ ہو گیا, یہ تو ہے. اگر وہ صحیح ڈاکٹر تک پہنچ گیا ہے اور اس نے اس کی بات بھی مان لی ہے, تو کئی دفعہ آتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 مہینے پہلے کہا تھا مجھے کہ یہ کر لو, میں نے نہیں کیا, میں کسی کے کہنے میں آ گیا, کسی نے مجھے منع کر دیا, آج میرا یہ حال ہے اور یہ ہے, میں شرمندہ ہوں, اور یہ وہ آپ نے مجھے پہلے کہا تھا. مطلب ایکسیپٹ کرتے ہیں, ریئلائز کرتے ہیں یہ ہوا. تو میرا ہے کہ آپ کہیں کہ اوپر رب ہے اور نیچے آپ ہیں والی جو ٹیکنیکیشن ہمارے پاس کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا اس میں بڑا فضل و کرم ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں. ہم بھی ڈر جاتے ہیں جب مریض ہمیں آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ اوپر وہ ہے نیچے آپ ہیں, تو بس پھر میں تو بہت ہل جاتا ہوں. میں تو بس دعائیں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شروع کر دے. مجھے اگر کوئی یہ کہہ دے تو میں اپنی زمین میرے پاؤں کے نیچے سے سمجھو نکل جاتی ہے, میں بس کانپ جاتا ہوں. میں بس دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے اور اس کا بھروسہ قائم رکھے. آمین آمین. سر لاسٹ سوال ہے, اگر میرے بچے کو استما ہے تو کیا مجھے ہر وقت اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے؟ یہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا استما کتنا شدت کے ساتھ ہے. کیا ایج پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے؟ یس, شروع میں اکثر لوگوں کو یہ جو استما کا چلتا ہے چائلڈہڈ استما, وہ میں نے برس کیا کہ چائلڈہڈ, دیکھیں ہم ایڈلٹ, میں ہوں ایڈلٹ پلمونالوجسٹ, لیکن بچے کوئی آئی جاتے ہیں 10-12 سال کے یا ایڈولسنٹ والے یا 8 سال کے جو, تو ہمارے کو کبھی کبھی ایز اے بینگ اے چیسٹ اسپیشلسٹ کو پیڈیاٹرک پلمونالوجسٹ شاید نہ ہونے کے برابر ہیں. کوئی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے, مطلب ہوگا تو اکا دکا ہی ہوگے مشکل سے, جو خاص پراپرلی ٹرینڈ اور اسٹرکچرڈ کوالیفیکیشن رکھتے ہیں. تو ہم ایڈلٹ پلمونالوجی میں ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا اتنا تجربہ ہے تو ہم لوگوں سے تھوڑا بہت ہیلپ کے لیے, اوپینین کے لیے پیڈیاٹریشین ہی بھیجتے ہیں ہمارے پاس. خود پیڈیاٹریشین ہمارے پاس بھیجتے ہیں جو بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں, یا پیشنٹ بھی آ جاتے ہیں ان کی طرف سے. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں میں تو اور زیادہ کام ہے. جب ہم کچھ دینے لگتے ہیں انہیلر, تو نہیں بچوں کو ابھی سے عادت ڈال دی آپ نے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ایک میں بھی نا کہ ایڈکشن ہو جاتا ہے. ہاں, تو دیکھیں اس میں بڑا اچھا میرا جواب ہے. کھانا آپ روز کھاتے ہیں جی, عادی ہیں کیا آپ نے آپ کو عادی بولیں گے؟ ضرورت ہے. تو ضرورت اور عادت کا فرق سمجھیں. انہیلر تھراپی لینا ضرورت ہے, عادی نہیں. اس میں کوئی افیم, گانجا, ہیروئن, کوکین نہیں ہے. میڈیسن, میں نے کہا وہی میڈیسن ہے جو آپ اورل لینے کو بڑی خوشی خوشی لینے کو تیار ہیں, وہی سائڈ افیکٹ ہے. ہاں, جس کے جب ہم انہیل میں دیں تو آپ کو لینے پہ اعتراض ہے. وہی چیز, وہی دوا, وہی فارمولا. اس پہ مجھے نہ سمجھ میں آتی کہ لوگ کیوں سمجھتے ہیں. سر اگر کوئی جس کو استما ہے اور وہ ٹریولنگ کر رہا ہے اور اکیلے ٹریولنگ کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی پریکاشن اپنے انہیلرز اپنے ساتھ رکھیں جی. اچھا. اور کئیوں کا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کرتے ہیں کہ ٹریول کے لیے ہیپوکسک چیلنج ٹیسٹ بھی اگر کچھ کیا جاتا ہے پہلے کر سکتے ہیں, تو اگر ضرورت ہو تو مطلب جنرلی اگر چھوٹا ہلکا پھلکا سا ہے, کنٹرولڈ ہے, تو اپنے انہیلرز اپنے ساتھ رکھیں. آلدو پریشرائزڈ کیبلس ہوتے ہیں جو ایئر لائنس کے ہوتے ہیں, پریشرائز ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کیونکہ آپ ایکسنٹ پہ ہوتے ہیں, الٹیچیوڈ پہ ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے اپنے آپ کو. اگر ایگزربیشن میں ہے نہیں ہے, آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 فلائٹوں میں ہر دفعہ ہی کال آ رہی ہے, ادھر کھانا سرو ہوا, اگلی دفعہ میں جی ہو گیا کچھ نہ کچھ, تو کسی کو چیسٹ پین ہو گئی, کسی کو کچھ ہو گیا, وہ بولتے ہیں کہ جی کوئی ہے تو آ جائیں. تو لوگوں کو خود دھیان رکھنا چاہیے. ایکسپیرینس ہوا آپ فلائٹ میں ہوں اور ہوا, میں بتایا نا ابھی لاسٹ 2 دفعہ ہر فلائٹ میں ہو رہا ہے, تو اللہ رحم کرے. پھر آپ جاتے ہیں؟ ہاں, تو گئے تو اور بھی ڈاکٹرز تھے, ہم سب ڈاکٹرز آتا ایک ساتھ کانفرنس میں گئے, تو اس میں ہی تو سارے ہی تھے اس پلین کے اندر, سبھی تو تتے سارے تھے, ملٹی ڈسپلنری. سر انہیلر ساتھ رکھے اس کا مطلب, ہاں میرے سمجھ جو ہیں جو ہے آپ کو رکھنا چاہیے. اور اگر ایگزربیشن میں تو اوائڈ کریں, پہلے کنٹرول ہوتا ہے, پہلے طریقے سے جائیں. کچھ اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ایسی سچویشن میں نہ پھنسیں آپ کے, لانگ فلائٹ ہے نا اسپیشلی, تو پھر تو خطرناک ہے. اور ایسا بھی تو ہوتا ہے کچھ ایئر لائنس کی کمپنیز کو ہم بتا بھی سکتے ہیں کہ پیشنٹ آکسیجن کی ضرورت ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, اور پہلے سے پریپیئر. اور کچھ زیادہ جو آکسیجن پہ ہوتے ہیں تو پھر ان کے تو کچھ ٹیسٹنگ پری ریکوزٹس ہیں, ان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. اچھا سر, تھینک یو سو مچ, اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, ہوپ سو آڈینس کو بھی اور مجھے بھی. سر جاتے جاتے کوئی ایک میسج. دیکھیے, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دمہ قابل علاج مرض ہے, اس سے بھاگیں نہیں, اس کے ٹریٹمنٹ سے کو ایکسیپٹ کریں, انہیلر تھراپی کو ایکسیپٹ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ, سب سے کم سائڈ افیکٹ, سب سے زیادہ افیکٹو تھراپی ہے. تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اس سے عادی ہو جائیں گے, عادت نہیں ہے, ضرورت ہے. تو ضرورت اور عادت کا فرق سمجھیں, اور اپنے معالج کے مشورے کے مطابق اپنا علاج کروائیں. اس کے
معالج کے ایگریمنٹ کے بغیر دوائی میں اپنی طرف سے رد و بدل نہ کریں. شکریہ بہت بہت. اسی کے ساتھ مجھے بھی دیجیے اجازت, سر کو بھی دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی ایک نئے شو میں, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.